फरमाने मुस्तफ़ा को सामने रखे, अहकाम रसूलुल्लाह को सामने रखे तो राख में जैसे चिंगारियां चमक जाया करती हैं, ऐसे ही चमक पैदा होती हैं। लेकिन वो चिंगारी है वो कब तक आपका साथ देगी? हाँ, इस पर लकड़ियां रखिए तो वो चिंगारी सुलगेगी और सुलगने के बाद वो भी उस पर फूंक मारनी पड़ेगी। फूंक मारिएगा तो वो चिंगारी लकड़ी में लगकर आग बनकर शोला बनेगा। वो भी एक फूंक में नहीं सुलगेगी, बल्कि देहातों के अंदर देखा जा रहा है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, कर्नाटक के अंदर और महाराष्ट्र के गांव के अंदर की औरतों से पूछिए कि फूंक में क्या मेहनत है, तो कहेंगी महाराष्ट्र की औरतें, बिहार की औरतें, यूपी की औरतें। आप उनसे सवाल करेंगे तो वो औरतें आपसे कहेंगी कि आंखों से पानी गिर जाते हैं फूंक मारने में। फूंकते फूंकते चिंगारी को आग में तब्दील करने के लिए धुएं से आंख पर पानी गिर गए। और बहुत दफा तो ऐसा हुआ है कि वो आजिज ही हो गए, क्यों नहीं सुलग रही है आग। कहने लगी कि लकड़ी कच्ची है, यही वजह है, इसलिए आग नहीं सुलग रही है कि लकड़ी ही कच्ची है तो सुलगेगी क्या? चिंगारी छोटी, लकड़ी कच्ची है। अल्लाह अकबर, मफऊल आराम से है मगर फाइल, मगर काम करने वाला परेशान है। फूंकने वाली से पूछिए, आंखों से पानी गिर गए लेकिन इरादा कर लिया है कि हम उसे सुलगा कर रहूंगी। अल्लाह अल्लाह, चूल्हा जला लिया, खाना भी पका लिया। ये देखकर, ये सुनकर भी मुसलमानों का जर्रा बराबर भी एहसास न हुआ, मुसलमान बेदार न हो सका, इसलिए कि एक चिंगारी से कितना बड़ा काम ले लिया गया है। अल्लाह अल्लाह, एहसास होता तो वो बेदार भी हो जाता। मेहनत करके इतना एहसास न हो सका कि वो कुरान को सीख ले, इतना एहसास न हुआ, इतनी तौफीक नहीं हुई कि मेहनत करके कलाम मजीद को सीख ले। खुदा की बारगाह में रो रो करके इतना एहसास न हुआ इंसानों को कि अल्लाह को मना लिया जाए। अब तुम किस चीज पर नाश करोगे? मेहनत करना तुम भूल गए हो, खुदा की बारगाह में तुम आना भूल गए हो, खुदा को मनाना भी तुम भूल गए हो। तुम किस चीज पर नाश करोगे? दुनियादार जब रूठ जाता है तो पूछो मत फिर दुनियादारों का क्या हाल क्या होता है, ये तुम देखना। दुनियादार जब रूठ जाए फिर दुनियादारों का हाल क्या होता है। अगर नहीं पूछेंगे, उसको मना लिया जाए, जैसे माने वैसे मनाया जाए। बड़े को सामने लाकर, अहले रसूल को सामने लाकर मनाया जाता है। तुम अपने ऐमाल का तजिया करके देखोगे कि खुदा मुझसे खुश है या नाराज है। तजिया करेंगे, आपका दिल खुद फतवा देगा, आपका दिल खुद गवाही देगा, आपके ऐमाल आपको खुद गवाही देंगे कि खुदा हमसे खुश है या खुदा हमसे नाराज है। अल्लाह अल्लाह, खुदा रा वो लोगों, खुदा के वास्ते अगर ये मामला सामने आ ही जाए, सुनो मत बल्कि सुनो कि इदरीस क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। इदरीस तो बेईमानों के गले पर तलवार है, क्योंकि इदरीस इमाम अहमद रजा का गुलाम है। गुलाम अपनी गुलामी का सबूत देता है। अल्लाह अल्लाह, अमल के बंधन में बंधिए, एहसास की चिंगारी लपक रही है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है आज के मुसलमानों के लिए। कल एक खातून बाल्टी में पानी लेकर आई, कहने लगी मेरे बेटा के लिए कुछ कीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? सुनिए वो क्या बोली। उस पर तो मैं कल दिन भर सोचता रहा। या अल्लाह, यही उसके अल्फाज। अल्लाह अकबर, कहीं कहीं चिंगारी जिंदा है। कहने लगी हमारा बेटा आजकल 24 नंबर के साथ घूमता है। वल्लाह अकबर, यही उसके अल्फाज हैं कि उसका उठना बैठना 24 नंबर के साथ 24 नंबर के साथ हो गया है। मैंने कहा 24 और 26 नंबर से क्या करना है, और 24 नंबर के साथ है तो बुरा क्या है? कहने लगे अरे बाप रे
باپ آپ ایسا کہیے گا، وہ لوگ بے ایمان لوگ ہیں نا۔ میں نے کہا اس کے بارے میں آپ کچھ پڑھی ہیں؟ کہنے لگی میں نے پڑھی نہیں ہوں تو سنی تو ہوں۔ احساس ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، احساس ہے سنسار کیا کہہ رہی ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کو دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ ہماری بے عملی ہماری کشتی کو غرق کر رہی ہے۔ بے عملی کے سمندر میں ہماری کشتی ڈوب چکی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا شمیم نظامی ہم تو چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے مسجد کو بھرے ہوئے ہیں، کبھی کبھی مردوں سے بھی سمندر کا ساحل بھر جایا کرتا ہے، اور سیلاب جب آتا ہے تو گاؤں کے گاؤں پٹ جاتے ہیں، مردوں سے میتوں سے نعشوں سے عمل کے بندھن میں ہم بندھے ہوئے تو نو کیا بات ہوتی ہے۔ آپ تجزیہ کر کے دیکھیں گے کہ ہندوستان کے اندر 22 کروڑ مسلمانوں میں سے 4 کروڑ مسلمان ہوں گے جن کے خیالات اسلام سے ملتے ہوں گے، نہیں تو 18 کروڑ مسلمان کے خیالات متفرق ہیں، ہر بات میں متفرق ہیں، اور یہی متفرق ہونا ہمیں بے عملی کے گار میں دھکیل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، دیکھیے آپ جب تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا نا، مذہبی کتاب کو ہاتھ میں اٹھائیے گا نا، تو آپ کو میں بتا دے رہا ہوں کہ ہنود کے مذہب میں چلیے تو وہاں کوئی قوانین خاص نہیں ہے۔ دھرم کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں ہنود کی کتاب وہ پابندی نہیں لگاتی ہے، وہ باتیں نہیں بتاتی ہیں جو اسلام نے بتایا ہے۔ شادی کے معاملے کو دیکھیں تو دھارمک ہے، لیکن طلاق کا معاملہ دھارمک نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو وراثت میں حصے دار ہے۔ شاستر کے مذہب میں لڑکی حصے دار نہیں ہے، بیٹی باپ کے جائیداد میں حصے دار نہیں ہے، وہ کنیا دان لے کر جا چکی ہے، اب وہ باپ کے مال میں، باپ کی دولت میں حصے دار نہیں ہو سکتی۔ عیسائی مذہب والوں کے یہاں چلیے تو ان کے یہاں قوانین یہ ہیں، یہودی مذہب والوں کے یہاں چلیے وہاں قانون یہ ہیں، اور بڑی حد تک وہ اپنے قوانین کے پابند ہیں، لیکن کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد عملی میدان میں دھارمک طور پر، مذہبی طور پر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ بے عملی کے شکار مسلمان ہیں۔ بعض مذاہب تو جو ہی وہ آسمانی ہیں، وہ اور بعض مذاہب آدمیوں نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کس لیے مسلمان ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے؟ اور پہلے کے مسلمان بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ میں 2-2 4-4 اینٹ کو باندھ کر کے زندگی کو گزارا کرتے تھے وہ لوگوں، لیکن آج کے مسلمان آج اپنے پیٹ میں 2-2 4-4 اینٹ کو نہیں باندھتے، بلکہ دن میں 4-4 مرتبہ پیٹ بھر کھانا کھانے والے آج کس لیے ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے؟ آج کس لیے ذلت کی وادیوں میں گھوم رہا ہے؟ اللہ اکبر، او میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے مسلمان دن میں 2-2 مرتبہ ڈریس بدل رہا ہے، اور ڈریس بدلنے والوں آج تم کس لیے ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے؟ آج تم کیوں ذلت کی شکار ہے؟ ذلت کی وادیوں میں کیوں گھوم رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، آج کے مسلمان اس لیے ذلت کی شکار ہے، ذلت کی وادیوں میں آج کے مسلمان کیوں بھٹک رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے کے مسلمان بھوک کی شدت کی وجہ سے تو اپنے پیٹ کے اندر، پیٹ کے اوپر 2-2 4-4 اینٹ کو باندھ کر کے برداشت کر لیتے تھے، لیکن ایک رکعت نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے سنت مصطفیٰ کو نہ چھوڑتے تھے، لیکن آج ہماری قوم مسلم در در پہ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اسے ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو رہا
رہا ہے. آج کے مسلمان نماز پہ نماز چھوڑے جا رہے ہیں, روزے پہ روزے چھوڑے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہی ہے, اس لیے آج مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں. میرے حدیث پاک ہے, میرے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حدیث شریف ہے, میں مفہوم بیان کرتا ہوں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں گناہ عام ہو جاتی ہے, جب بندے مومن, جب اس مسلمان بندہ جب گناہ کرنے لگتا ہے, جب انسان میں گناہ زیادہ ہو جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ان جو اس ملک کا بادشاہ ہے, اس بادشاہ کے دل کو سخت کر دیتا ہے. جب مسلمان گناہ کے اڈوں میں جایا کرتا ہے, زنا کے اڈوں میں جایا کرتا ہے, جب گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہا ہے, تو اللہ رب العزت اس ملک کے بادشاہ کے دل کو سخت کر دیتا ہے, کاڑا کر دیتا ہے. اور وہ بادشاہ جب مسلمانوں پر قانون لگاتا ہے, ایسا کرو تو ایسا کرو, پھلا کام کرو تو پھلا کام مت کرو, تو دیش سے نکالا جا رہا ہے. آج ہمیں ہندوستان سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ 1400 سال کی بات نہیں کروں گا, میں 200 سال کی بات کروں گا. پہلے کیوں نہیں نکالا جا رہا تھا, لیکن اب 2 سال کے بعد آج قوم مسلم کو ہندوستان سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کے مسلمان گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں, روزے پہ روزے چھوڑے جا رہے ہیں, نماز پہ نماز چھوڑے جا رہے ہیں, زنا کے اڈے کو آباد کر رہے ہیں, شراب کی بھٹی کو عام کر رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس ملک کے بادشاہ کے دل کو سخت کر دیا ہے. جب سخت کر دیا ہے تو اس بادشاہ بھی, وہ بادشاہ بھی ملک کی رعایا کو اللہ اکبر کیا کرتا ہے, ملک سے نکالا جاتا ہے, ملک سے نکالا جاتا ہے, قانون پہ قانون لگایا جاتا ہے. او لوگو, ابھی بھی توبہ کر لو, رب کی طرف پلٹ آؤ. اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساری گناہوں کو بخش دے گا. اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تمہاری اوپر مصیبتیں آتی رہیں گی. اللہ اکبر. او لوگو, آپ توبہ کر لو. اللہ کے رسول کا حدیث پاک ہے کہ جب مسلمان گناہ کے اڈوں پر جایا کرتا ہے, جب زنا کے اڈوں پر جایا کرتا ہے, گرج کی گناہ کرنے لگتے ہیں, گناہ کو عام سمجھنے لگتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں, تو اللہ رب العزت اس ملک کے بادشاہ کو, مثال کے طور پر اللہ اکبر, اس ملک کے بادشاہ کو سخت کر دیتا ہے, اور وہ بادشاہ قانون پہ قانون لگاتا ہے. بڑی سی بڑی پریشانیاں ڈالا کرتی ہیں, جیسا کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر دیکھا جا رہا ہے. NRC کے معاملے میں, ACE کے معاملے میں اللہ اکبر قانون پہ قانون لگایا جا رہا ہے. اس لیے کہ آج ہم پر ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں. اگر برائیاں نہیں ہیں تو ایسا قانون نہیں لگایا جاتا. آپ غور کریں, تاریخ کو پڑھتے رہیں, تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھیں تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلے کے مسلمان 100 سال 200 سال کے پہلے کے مسلمان کس انداز سے زندگی گزارا کرتے تھے, اور اس کی قسمت کہاں تھی اور اس کا مرتبہ کہاں تھا. آپ مطالعہ کریں گے تو تمہیں معلوم ہوگا, نہیں تو تم